बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी, आपकी सीरत तैयबा के वाक़यात का सिलसिला जारी है। पहले हिस्से में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का जो बचपना है, यानी आपकी ज़िंदगी के पहले 15 साल के बारे में चंद वाक़यात आपके सामने रखे थे। आज के इस हिस्से में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जवानी की ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी के 15 सालों से लेके आपकी नबुव्वत से पहले तक जो बड़े बड़े वाक़यात हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सीरत तैयबा की जो उम्महातुल कुतुब हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, हवाला जात के साथ चंद वाक़यात, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत से पहले की जो ज़िंदगी है, चंद वाक़यात जो हमें बड़े बड़े मिलते हैं, वो चंद आपके सामने बयान कर दिए जिनका ताल्लुक़ आपके बचपने के साथ है, और चंद मैं आपके गोश गुजार आज के इस हिस्से में करूँगा। बाद अज़ां नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का एक एक गोशा, एक एक पल, एक एक लम्हा जिस अंदाज में रिसालत के बाद महफूज किया गया है, उस अंदाज में क़बल अज़ रिसालत हमें दस्तयाब वो तमाम जो वाक़यात हैं वो हमें मुयस्सर नहीं होते। आज हम देखेंगे कि 15 साल की उम्र में हर्ब फुजार हुआ, जहाँ पे हमने पहले हिस्से में बात ख़त्म की थी। 15 साल के बाद जब आपकी उम्र मुबारक 20 साल थी, तो एक मुआहदा हुआ अरब में हिल्फुल फुजूल के नाम से, और ये जो मुआहदा था ये सरासर खैर का मुआहदा था। दरअसल इस मुआहदे में इसका जो पस मंज़र हमें बताया जाता है वो ये है कि लोग अपना सामान लेके तिजारत की गरज से मक्का मुकरमा में आया करते थे। एक ताजिर आता है और यहाँ का एक अरब ताजिर जो था, उसने उससे सामान ख़रीदा मगर उसके पैसों की अदायगी नहीं की। अब वो आदमी फरियाद लेके जब उसने अहले मक्का को पुकारा, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हम इस आदमी को जो मजलूम है किस तरह बेयारो मददगार छोड़ दें। चुनांचे ये तमाम जो कबाइल थे उन्होंने मिल के एक मुआहदा किया। इस मुआहदे में ये बात तय पाई कि कोई भी हो जो मजलूम होगा, हम मजलूम का साथ देंगे और जालिम को रोकेंगे भी, टोकेंगे भी। जालिम से जिसने जुल्म किया होगा, किसी का माल छीना होगा, उससे वो माल लेके हम मजलूम को देंगे, चाहे जुल्म करने वाला हमारा अपना करीबी ही क्यों ना हो। तो ये मुआहदा जो था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे इसके बारे में कि अगर इसके बदले में मुझे सुरख ऊंट भी दिए जाते तो मैं वो पसंद न करता। और सुरख ऊंट, जहाँ पे जिन रिवायात में ऐसे अल्फाज आते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि आज के दौर की जो महंगी तरीन गाड़ी है, ये आपका फरमाना है कि उस दौर में ये ऐसे ऊंट जो थे वो इंतहाई नायाब होते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे इसके बदले में, ऐसे मुआहदात में शरीक होने के बदले में मुझे इस तरह की चीज़ों की ऑफ़र भी की जाए, तो मैं उन चीज़ों को ठुकरा दूंगा और मैं ऐसे मुआहदों में आज भी शिरकत करने को तैयार हूँ। दरअसल ये इंसानियत का मुआहदा था, इंसानों की भलाई का, फलाह फौज का मुआहदा था, जिसके बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुआहदे में शिरकत की। उसके बाद हम देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 साल की उम्र में आपका सफ़र शाम तिजारत की गरज से सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल लेके आप शाम की तरफ जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पे इससे पहले का जो वक्फ़ा है, यानी हर्ब फुजार के बाद और फिर हिल्फुल फजूल जो है, ये सारा जो पीरियड है, ये मुद्दत है, इस दौरानिए में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रिवायात में मिलता है कि आप बनु साद कबीले की बकरियां भी चराया करते थे। ये हदीस पाक है कि आपने फरमाया कि इस दुनिया में कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसने बकरियां न चराई हों। इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों से बकरियां ही क्यों चराई हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? तो आपने फरमाया कि जी हाँ, मैंने भी कुरैश के चंद सिक्कों के एवज मैंने भी बकरियां चराई हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम बकरियां भी चराते रहे। इसी तरह हमें यह भी मिलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अबू तालिब की एक दुकान थी और उनकी अदम मौजूदगी में आप हजरत अबू तालिब अपने चचा जान की दुकान पर भी बैठा करते थे। ये वाक़यात भी हमें सीरत में मिलते हैं। इसी तरह डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है
کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو سامان مزاربت کی بنیاد پہ شام کی طرف لے کے گئے تھے، آپ نے اس سے پہلے یمن، بحرین اور عمان کے بھی اسفار کیے ہیں تجارتی اغراض اور اس کے مقاصد کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو شہرت تھی وہ پورے مکہ میں وہ خاصی معروف ہو گئی تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو انتہائی مالدار خاتون تھیں، اور وہ کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھیں جو انسان دیانتدار ہو، جو امین ہو، جو سچا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام آپ پر ان کی نگاہ گئی اور نبی کریم علیہ السلام کو مزاربت کی بنیاد پہ، اس بنیاد پہ جو بھی منافع ہوگا وہ اس حصے کے ساتھ، یعنی جو منافع ہے اس کی پرسنٹیج جس میں پہلے سے طے ہو جائے اس کو ہم مزاربہ کہتے ہیں۔ تو مزاربہ کی بنیاد پہ نبی کریم علیہ السلام کو شام تجارت کی غرض سے بھیجا گیا۔ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو منافع دیا جاتا تھا، ایک جو وہاں پہ عرف میں یا جو روٹین میں دیا جاتا تھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس سے ڈبل کی آفر کی کہ میں آپ کو اس سے دگنا منافع دوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام کو تجارت کی غرض سے بھیجا جاتا ہے اور ساتھ میں میسرہ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ میسرہ کو بھی ساتھ بھیج دیتی۔ اس سفر میں بے شمار آپ کی سیرت طیبہ کے وہ واقعات ہیں، وہ بڑے بڑے سیرت کے پہلو ہیں جو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کو بھی واضح کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جو اس کے بعد 15 سال بعد جو آپ پر پہلی وحی نازل ہونے والی تھی، اس کی پشین گوئیاں بھی ہمیں اس سفر میں ملتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اس سفر میں جب جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تو شام میں داخل ہونے کے ساتھ ہی بصرہ ایک مقام تھا، وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے رک جاتے ہیں۔ وہاں کا ایک عیسائی پادری تھا، راہب تھا، نستور جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ میسرہ کو بلا کے پوچھتا ہے کہ یہ جو درخت کے نیچے رکا ہے، اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی پیغمبر کے علاوہ نہیں رکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک اور پشین گوئی ہے۔ ہم پہلے حصے میں بات کر چکے ہیں جو واقعہ بحیرہ راہب جرجیس کا جو واقعہ تھا، پھر اسی طرح اس واقعے میں 3 اور پادریوں کی بات ہوئی تھی کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہونے والے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب درخت کے نیچے رکے تو یہ جو بحیرہ تھا، یعنی جو راہب تھا نستور نامی، اس نے یہ بات صاف لفظوں میں کہی کہ آج تک اس درخت کے نیچے جتنے بھی رکے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے پیغمبر ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں رکا۔ مزید اس راہب نستور نے یہ بھی پوچھا تھا، میسرہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں آپ کی آنکھوں میں؟ تو میسرہ کہنے لگے کہ جی ہاں، وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں ہر وقت ہی سرخ ڈورے رہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں سنتے ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہی نبی ہیں، آخری نبی۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور بھی واقعہ اسی سفر میں ملتا ہے کہ میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے نبی رحمت علیہ السلام پر دھوپ سے آپ کو بچانے کے لیے آپ پہ سایہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے واپس پہنچے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 فرشتے آپ پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو سفر تجارت تھا یہ انتہائی کامیاب رہا۔ آپ نے اس میں صداقت، امانت اور جو دیانتداری ہے اس کے وہ سٹینڈرڈ قائم کر دیے کہ جو رہتی دنیا تک کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی شہری کے لیے اس سے بڑے واقعات ہو نہیں سکتے۔ آپ ہر بات میں سچائی، امانت اور دیانت کو سامنے رکھتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ کوئی معاملہ کرتے ہوئے آپ کا کسی کے ساتھ تنازع ہو گیا اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں گے تو میں مانوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما حلفت بہما قط وانی لامر فاعرض عنہما، کہ میں نے کبھی ان دونوں یعنی لات عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور میں تو جہاں پہ ان بتوں کو دیکھتا ہوں
वहाँ سے اعراض کر کے دور سے ہی گزر جاتا ہوں، یعنی میں تو ان سے اعراض کرتا ہوں۔ وہ آدمی بھی میسرہ سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے۔ ہمارے علماء، یہ عیسائی آدمی تھا، اور اس نے کہا ہمارے علماء جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے اوصاف بتاتے ہوئے یہ گئے ہیں کہ وہ کبھی لات عزا کی قسم نہیں کھائے گا جو آخری نبی آئے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پیغمبر میں وہ تمام کے تمام جو اوصاف ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس تجارت کے سفر میں بے شمار جو ہے وہ فوائد حاصل ہوئے، منافع اتنا ملا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آج تک اس سے زیادہ کبھی منافع نہیں ہوا۔ یہاں پہ بات آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے لیے سیرت کے اس پہلو سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ رونا روتا ہے کہ میں اگر جھوٹ نہ بولوں، غلط بیانی نہ کروں، دھوکہ نہ دوں تو میرا کام نہیں چلتا۔ آپ دیکھیے سچائی کی برکت نبی کریم علیہ السلام یہاں تک ملتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز بیچا کرتے تھے تو آپ اگر پہلی تہ میں کوئی چیز اچھی ہوتی تھی اور نیچے اگر کوالٹی سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی تھی تو آپ اس کو فرما دیا کرتے تھے کہ اس کے نیچے جو چیز ہے وہ کوالٹی میں اس سے کم تر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اس تجارت کے سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کی اس صداقت و امانت سے، اور میسرہ نے وہ جو سارے واقعات بتائے، راہب نستور کا واقعہ بتایا، پھر فرشتوں نے جو سایہ کیا ہوا تھا وہ واقعہ بتایا، ان تمام واقعات کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بے پناہ جو سیرت تھی، عظیم المرتبت جو انسانیت تھی آپ کی، وہ آپ پر فدا ہو جاتی ہیں، اور گویا کہ یہی باتیں سن کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، عیسائیت کو سمیتے تھے، سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اور عبرانی زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں لکھا کرتے تھے انجیل کو۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں کہ پہلی وحی کے بعد بھی جب ناموس کا تذکرہ جا کے انہوں نے کیا تھا، جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے واپس غار حرا سے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو پہلی وحی کے بعد بھی لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس ہی جاتی ہیں، اور آپ کی نبوت کے بعد بھی سب سے پہلے آپ کی باقاعدہ طور پہ نبوت کے بعد سب سے پہلے جس عیسائی نے جس نے تصدیق کی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو گئے وہ بھی یہی ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ جاتی ہیں اور جا کے وہ سارے واقعات بتاتی ہیں کہ وہ جو راہب نے کہا تھا، جو وہاں کا جو نستور نامی تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہونے والے ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے اس سے پہلے کبھی غیر نبی رکا ہی نہیں ہے، جو بھی رکا ہے وہ پیغمبر ہی ہوئے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کا سایہ کرنے کا واقعہ، پھر جو خود سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ پہ 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا، یہ ساری باتیں جب انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کی تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اگر یہ تمام باتیں سچی ہیں تو محمد اس امت کے نبی ہوں گے۔ گویا کہ آپ کی نبوت سے 15 سال پہلے یہ تمام وہ پشین گوئیاں ہیں جو آپ کے بارے میں غیر مسلم جو پشین گوئیاں کر رہے ہیں، اور وہ ایسے نہیں کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کریم علیہ السلام کو ایسے ہی پہچانتے تھے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنی اولادوں کو اور اپنے بیٹوں کو جس طرح وہ پہچانتے ہیں کہ یہ ہماری اولادیں ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ مجھے بھی علم ہے کہ اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، اب اس نبی کا زمانہ آ ہی چکا ہے، اور مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ محمد ہی اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ ان تمام اوصاف کو سن کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھیج دیتی ہیں۔ گویا کہ 25 سال کی عمر میں آپ نے سفر شام کیا ہے تجارت کی غرض سے، اور اس کے 2 مہینے بعد، اس سفر سے واپسی کے 2 مہینوں کے بعد سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ان واقعات کا احاطہ کرنا بھی ضروری ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد سے پہلے ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
ایک واقعہ تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی اپنی جو ان کی سہیلی نفیسہ تھی ان کو بھیجا کہ آپ جا کے نکاح کا پیغام لے کے جائیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کے بعد اس کو قبول کیا۔ ایک اور جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جسے مسند بزار اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث پاک سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اس سفر شام میں، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بے شمار اس سے پہلے بھی شادی کی آفرز ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، یا کہہ لیجئے کہ ان کے معیار کا ابھی تک کوئی رشتہ ان کو نہیں ملا تھا۔ مگر اس واقعے میں یہ واقعہ جو ہے، یعنی سفر شام کا واقعہ، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک طرف صداقت و امانت کی خوبیاں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کی نشانیاں، یہ تمام وہ باتیں تھیں جن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ تیار ہو گئیں۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن نے بھی اپنے ایک سامان کو لے کے جانے کے لیے ایک تاجر کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تھا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو بہن ہیں ان کا سامان لے کے بھی ایک اور شخص اسی قافلے کے ساتھ گیا تھا۔ تو جب وہ واپس آتے ہیں تو جب حساب کتاب ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن اور اس تاجر کا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کچھ رقم دینی آئی جو انہوں نے ان کو ادا کرنی تھی۔ اب وہ آدمی روز آیا کرتا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کے ہاں، اور روزانہ یہ تقاضا کرتا کہ آپ مجھے پیسے دیں۔ یہ آنا جانا ہوتا رہا۔ ایک دن اس نے نبی کریم علیہ السلام سے بھی یہ کہا کہ آپ بھی تو جائیں اور خدیجہ سے جو آپ کے پیسے باقی ہیں آپ جا کے ان کا مطالبہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تاجر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کے ان سے پیسے مانگوں۔ یہ واقعہ کسی طرح سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بہن تک پہنچا، انہوں نے یہ واقعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بیان کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ واقعہ سن کے آپ سے بے حد متاثر ہوئیں۔ نبی اس واقعے کے مطابق، اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے خود کہنے لگیں کہ آپ میرے والد محترم سے ملیں اور مجھ سے نکاح کی بات کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے والد تو بہت مالدار ہیں اور وہ کبھی نہیں مانیں گے، اور اتنے بڑے بڑے امیر کبیر رشتے آئے ہیں، اگر وہ نہیں مانے تو وہ میرے ساتھ کیسے مانیں گے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ ان سے ملیں اور بات کریں، میں خود بعد میں سارے معاملات جو ہیں وہ سنبھال لوں گی۔ لیکن ایک بات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے والد خویلد کے پاس تب جانا جب وہ نشے کی حالت میں ہوں، کیونکہ نشہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ہر دو جو روایات ہیں کسی ایک کو بھی اگر ہم ترجیح دے لیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رشتہ ہے وہ طے پا جاتا ہے، اور اس رشتے میں یعنی اس شادی سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے 20 اونٹ حق مہر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس نکاح میں ولی کون تھے؟ اہل سیرت اس بارے میں بھی دو طرح کی آراء رکھتے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ خود ان کے والد خویلد ہی اس میں حضرت خدیجہ کے ولی تھے، جو ان کے والد گرامی ہیں، مگر وہ تھے نشے کی حالت میں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد وہ حضرت خدیجہ کے ولی تھے۔ اس لیے یہ جو دوسری رائے رکھنے والے سیرت نگار ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حرب فجار جو جنگ ہوئی تھی جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 15 سال تھی، وہ اس میں فوت ہو گئے تھے، وہ اس میں قتل ہو گئے تھے۔ زیادہ تر سیرت نگاروں نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ولی تھے۔ ناظرین گرامی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کے 40 سال سیرت نگار بیان کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عمر مبارک ہے وہ 25 سال بتائی جاتی ہے جب ان کی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو عمر مبارک شادی کے وقت پہ وہ 28 سال تھی۔ تاہم ہم بات جو زیادہ سیرت نگاروں نے کی ہے
وہ بات یہی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی جو روایات ہیں وہ درست معلوم ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح سے پہلے بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادیاں عتیق نامی اور ابو حالہ نامی اشخاص سے ہو چکی تھیں۔ آپ کی اولاد کتنی تھی؟ بعض نے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے بیان کی ہے جو پہلے دونوں شوہروں سے، اور بعض نے 1 بیٹا اور 1 بیٹی بیان کی ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شادی کے وقت ان کے 7 اولاد تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شادی کرنے کے بعد آپ کا کوئی ہمیں تجارت کا سفر نہیں ملتا، بلکہ ہمیں آپ کی ساری زندگی نبوت سے پہلے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے اور انسانوں کے کام آیا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اتنے بڑے اعزازات ہیں جو بلا شبہ کسی اور بیوی کے حصے میں، حضور کی کسی اور زوجہ محترمہ کے حصے میں نہیں آتے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی اولاد ہوئی ماں سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ تمام کی تمام اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں 6 اولاد ہوئیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ قاسم تھے، جس مناسبت سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اس کے بعد زینب بڑی بیٹی ہیں، پھر رقیہ ہیں، ام کلثوم اور فاطمہ، اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر بتایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ان 4 بیٹیوں میں سے رقیہ کو پہلے نمبر پہ شمار کیا گیا ہے، لیکن زیادہ روایات جو سیرت کی ہیں وہ ہمیں یہی واضح کرتی ہیں کہ سب سے بڑی بیٹی جو تھی وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو دونوں بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم تو آپ کو بڑھاپے میں ہوئے تھے، تو یہ دونوں بیٹے بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیوں نے ہجرت کا زمانہ پایا، 4 ایمان لے کے آئیں۔ 4 میں سے 3 یعنی زینب، رقیہ، ام کلثوم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں انتقال کر جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف اکیلی بیٹی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ حیات تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ایک بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ واحد بیوی ہیں جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 25 سال اکیلی رہی ہیں۔ کسی اور بیوی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہ 25 سال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت میں رہی ہیں۔ جب یہ فوت ہوئی تو ان کی عمر مبارک 65 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 50 سال تھی، یعنی 10 نبوی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ہر طرح کی جو اپنی قربانی تھی وہ دے دی۔ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ شیب ابی طالب میں یہ آپ کے ساتھ محصور رہیں، انہوں نے اپنا مال، گھر بار سب کچھ آپ پہ لوٹا دیا، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا، یعنی غم کا سال۔ یہ بلا شبہ بہت بڑے اعزازات ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ملے۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو سہیلیاں تھیں یا ان کی جو رشتہ دار تھیں، آپ ان کا خدیجہ الکبریٰ کے رشتے کی وجہ سے خوب احترام کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب ہم اس کے بعد جو بڑا واقعہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے، یعنی 25 سال کے بعد سے لے کے 35 سال تک آپ کی عمر مبارک تک ہمیں کوئی بڑا واقعہ جسے آپ کہیے وہ اہل سیرت نے بیان نہیں کیا، جن کو ہم کہیں کہ جسے بہت زیادہ جگہ سیرت نگاروں نے دی ہو۔ ایک اور جو بڑا واقعہ ہمیں نبوت سے کچھ سال پہلے کا ملتا ہے وہ تعمیر کعبہ ہے۔ جب کعبہ کو بنایا جا رہا تھا، تعمیر کیا جا رہا تھا، تو حجر اسود کو رکھنے کا جب تنازع ہوا تو اس وقت ان کے ہاں ایک شدید اختلاف ہوا، اور اس اختلاف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قدر حکیمانہ فیصلہ کیا کہ جو ان کی جنگ تھی وہ ہوتے ہوتے بچ گئے، اور ان کی جو جانیں تھیں وہ محفوظ ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ بھی بلا شبہ آپ کے فہم و فراست، آپ کے تدبر اور آپ کی حکیمانہ سوچ کی بہت صاف اور واضح انداز میں ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی 35 سال کی عمر کے تھے کہ کعبہ کے اندر ایک تہ خانہ تھا، بیت اللہ کے اندر ایک تہ خانہ تھا، جہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے خزانے رکھے ہوئے تھے،
اس کے اندر انہوں نے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے، تو ابھی اس کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا تو اس کی جو اونچائی تھی دیواروں کی وہ 9 ہاتھ اونچی رکھی۔ کوئی بھی آدمی، چھت اس کی تھی نہیں، تو چور اندر چلے گئے اور وہ خزانہ چوری کر کے لے گئے۔ اہل مکہ نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ نئے سرے سے تعمیر کرتے ہوئے جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو حجر اسود کو رکھتے ہوئے ان کے قبائل میں شدید تنازع پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز میں اپنے حصے میں لوں، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ اپنے ہاتھوں سے نصب کریں تاکہ یہ اعزاز ہمارے قبیلے کو حاصل ہو جائے۔ اہل سیرت لکھتے ہیں کہ 5 دنوں تک ان کی یہ لڑائی جاری رہی، بس تلواریں نکلنا باقی تھیں، مگر باقی کوئی کسر انہوں نے لڑائی جھگڑے میں ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ یہاں تک ملتا ہے کہ عرب جب دوسروں کو دھمکی دیتے تھے تو وہ خون کے پیالے لا کے رکھ کے اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو ان میں ڈیپ کر کے، ڈبو کے اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد کر دو، ہم اپنی اس بات سے پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے پیالے خون کے لا کے رکھے، اپنی انگلیوں کو ڈبو دیا، دوسروں کو دھمکی دی کہ ہم اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک بزرگ آدمی تھا ابو امیہ مخزومی، یہ ان کا بہت ہی ضعیف العمر شخص تھا۔ اس نے رائے دی کہ میں تمہیں اپنی ایک رائے دیتا ہوں کہ جو بھی آدمی، کیا تم مان لو گے اس رائے کو؟ انہوں نے کہا بالکل ہم مانیں گے۔ تو اس نے کہا کہ فلاں دروازے سے یا فلاں راستے سے جو بھی شخص پہلا آ جائے آپ اس کو اپنا حکم اور آپ اس کو اپنا جج تسلیم کر لو، وہ جو بھی فیصلہ کرے اس کو تم تسلیم کر لو۔ سب نے کہا کہ ہمیں یہ ابو امیہ کی رائے منظور ہے۔ اسی اثناء میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی جو ان کی زبانوں سے الفاظ نکلے تھے وہ تھے حاذ الامین رضینہ، یہی تو امین ہیں جن پہ ہم راضی ہو گئے۔ گویا کہ آپ کی نبوت و رسالت سے 5 سال پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ مان چکے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ آپ نے ان کا یہ فیصلہ کیا کہ ایک کپڑا لایا جائے اور اس کپڑے کے اندر آپ نے پتھر کو رکھا۔ تمام جو قبائل جو اب تک دست و گریباں ہونے کو تیار تھے، قتل ہونے کو یا مارنے کو، قتل کرنے کو تیار تھے، وہ کس انداز میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پھر دوبارہ سے قریب کر دیا۔ آپ نے تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اس کپڑے کو کونوں سے اٹھایا جائے۔ اس کپڑے کو جب اٹھایا گیا، اس جگہ پہ جب لایا گیا جہاں پہ اس کو نصب کرنا تھا، تو خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے اس پتھر کو اٹھا کے اس جگہ پہ نصب کر دیا۔ گویا کہ بہت بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور نبی کریم علیہ السلام کی بہترین جو حکمت عملی تھی، یہ سارا کا سارا اعزاز بھی خود نبی کریم علیہ السلام کے حصے میں آ جاتا ہے۔